हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। चलिए फिर आज से चलते हैं तो फैसलाबाद को चलिए फिर आज से आपको उसकी सैर करवाती हूँ और उम्मीद है आपको हमेशा की तरह ये भी अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ वो मेरा अपना पसंदीदा टॉपिक है और वो है मेरे अपने शहर फैसलाबाद के बारे में। और हकीकत भी यही है कि चैनल बनाते वक्त ही मेरे अंदर ये आवाज़ कहीं मौजूद थी कि मैं अपने शहर के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करूँगी। और मैंने जानने की कोशिश की थी एक दफ़ा पहले भी, मगर मुझे किताबी सूरत में जो मवाद है वो बहुत कम मिला, क्योंकि वो हमारे बड़े शहरों जैसा कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद वग़ैरह के बारे में तो हमें किताबी सूरत में बेशुमार मवाद मिलता है, लेकिन हमारे अपने शहर के बारे में बहुत कम नॉलेज कोई दस्तयाब है, ख़ास तौर पे इसकी हिस्ट्री की हैसियत से। मगर इसके बारे में मुझे बाकायदा एक मेहनत करनी पड़ी और मुझे इसके लिए काफ़ी दिन भी लग गए कि जितना भी मुझे हासिल हो सका, कुछ गूगल से, कुछ इधर उधर से। बहरहाल मैंने इसके बारे में एक छोटी सी कोशिश की है और आप मुझे बताएंगे कि मैंने जो कुछ देखा और समझा है वो आपको किस कदर अच्छा लगा है। बहरहाल आज ये टॉपिक इसी सिलसिले की कड़ी है, अभी ये शुरुआत है, लेकिन हौले हौले मैं आपको अपने शहर फैसलाबाद के बारे में तफसीलात से आगाह करती रहूँगी, जिस तरह भी जहाँ से भी मुझे मिलती रहीं, और इंशाल्लाह। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फैसलाबाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक सनती शहर है जो टेक्सटाइल का हब है। ये कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी मौजूदा शक्ल के बारे में बात करें, हम एक नज़र इसकी यानी जो पंजाब की एक इब्तदाई तारीख़ है उसमें थोड़ा सा झांक लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे शहर फैसलाबाद ने किस किस तरह से बदलते मौसम और हालात का सामना किया और तरक्की करते करते आज हम मेट्रो सिटी को एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। सबसे पहले मैंने जिस चीज़ का चुनाव किया वो इसके गर्दिश अयाम है। तो इसकी तारीख़ी अहमियत में कदीम तरीन तहज़ीब व तमद्दन की हिंदुइज़्म की रगवेद शामिल है, जो टेक्सला और गंधारा में लिखी गई है। ये 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का जिक्र करती है, जिसने पूरी दुनिया के फ़ातिहीन को अपनी तरफ खींचा, जिसमें साइरस से लेके सिकंदर आज़म तक तरतीबार और दीगर हमलावरों के बाद फिर मुग़लों ने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। और बात की जाए अगर टेक्सला और गंधारा की, तो ये दोनों शहर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ से बतौर ख़ास सिकंदर आज़म का गुज़र हुआ। लिहाजा पंजाब की तारीख़ टेक्सला और गंधारा के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती।
اسی لیے اس شہر کے ذکر سے پہلے ان دونوں کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے کہ پنجاب میں ان کا کیا کردار رہا۔ ٹیکسلا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقہ پوٹھوہار میں واقع ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلا کا صدر مقام ہے۔ یہ اسلام آباد اور راولپنڈی میٹروپولیٹن علاقے کے شمال مغرب میں تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کے بالکل جنوب میں ہے۔ گندھارا ایک قدیم ریاست تھی جو مشرقی افغانستان اور خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کے علاقے پوٹھوہار کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی۔ پشاور، ٹیکسلا، بگرام الغمان، سوات، دیر اور چار سدہ اس کے اہم مراکز تھے۔ یہ دریائے کابل سے شمال کی طرف تھی۔ گندھارا چھٹی قبل مسیح سے 11ویں صدی تک قائم رہی۔ اچھا، اس سلسلے کی ایک اور کڑی بڑی اہم ہے کہ ہندوؤں کی ایک کتاب کا بھی مختصر ذکر کر رہی ہوں کیونکہ یہ بھی پنجاب کی تاریخ کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کا نام ہے رگ وید۔ رگ نظم کے اس بند کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف میں لکھا گیا ہو، اور وید کے معنی علم کے ہیں۔ رگ وید اگنی دیوتا کی تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے اہم ترین اور قدیم ترین تہذیبی افکار کا مجموعہ ہے۔ اس میں نہ صرف مختلف مظاہر فطرت کی تعلیم بھی شامل ہے بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہندوستانی تہذیب کی پوری عمارت ویدوں کی تعلیم پر قائم ہے، اور ویدوں میں سب سے زیادہ اہمیت رگ وید کو حاصل ہے۔ اس لیے ہندو مت کے بنیادی اصولوں کو معلوم کرنے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ اندر، اگنی جیسے دیوتاؤں کی تعریف سے یہ بھرا ہوا ہے۔ رگ وید بہت سے مبہم سوالوں کے حل میں ہندوستانی تہذیب کو مدد دیتا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر دی ہندو اسپیکس کے مصنف نے لکھا کہ اگر انسان صحیح طور پر انسان بن جائے اور 4 احکامات پر عمل کرے، ماں کی خدمت، باپ کی عزت، روحانی معلم کی اطاعت اور مہمان کی قدر و منزلت، تو یہ یقیناً خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی جو ویدوں کی تعلیم ہے وہ اس طرح سے مبنی ہے۔ تو اس کے آگے پھر اب ہم شروع کرتے ہیں کہ مزید ہسٹری میں کیا کچھ شامل ہے۔ تو آہستہ آہستہ پھر ہم فیصل آباد کی ریکنسٹرکشن کی طرف بڑھیں گے۔ مغلوں کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے راولپنڈی اور سرحدی علاقوں کے بعد پنجاب میں دریائے چناب پر اپنی داغ بیل ڈالی۔ اسی دریائے چناب پر جہاں پر محبت کی دیوی ہیر کا مزار ہے، علاوہ ازیں اسی برصغیر میں بھٹی، راجپوت، سیال اور سکھوں کا تاریخی پس منظر بھی موجود ہے، جبکہ 1860 عیسوی میں چناب کے ڈیلٹا سے بنے سرسبز و شاداب شیشم کے گھنے جنگلات کا بڑی بےدردی سے صفایا کر دیا گیا، اور یہ اس دور کا ذکر ہے جبکہ مسٹر جیمز لوئل یہاں کی حکومت میں آئے، اور یہی وہ دور تھا جبکہ نہ صرف پنجاب کا پورا نقشہ بدلا بلکہ فیصل آباد کو بھی ایک نئی شکل دے دی گئی، اور اس مقصد کے لیے شیشم اور شب کی لکڑی پر شب خون مارا گیا، مگر فیصل آباد کو اپنی ایک نئی شکل سے بھی ہمکنار کر گیا، اور ابھی تک شاید یہ نظام ایسے ہی جاری ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مسٹر لوئل کا کردار کس قدر اہم ہے اور وہ ہمارے لیے کیا نقوش چھوڑ کر گئے۔ اگر اس کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو اس وقت کے انگلستان کے حاکم وقت سر جیمز لوئل تھے، جنہوں نے لوئل پور کی بنیاد بدست کیپٹن پھوم ینگ کو دی، جس نے اپنی نگرانی میں شہر کا نقشہ تیار کر کے دیا، جو کہ برطانیہ کے جھنڈے یونین فلیگ کی طرز پر رکھوایا گیا، اور بدلے میں یہاں کی شب کی لکڑی، قیمتی لکڑی اور شیشم کی قیمتی لکڑی جو ہے وہ لندن اور برطانیہ کی تزئین و رائش کے لیے یورپ بھجوا دی گئی۔ اب دیکھنے میں یہ شہر جو ایک جنگل کی صورت، گھنے جنگل کی صورت میں تھا، ایک مکعب نما صورت میں ڈیزائن ہو گیا، اور یہ آج بھی ایسے ہی موجود ہے، جبکہ اس کے 8 بازاروں کا اپنا ایک انفرادی طرز ہے۔ بازاروں کے عین وسط میں گھنٹہ گھر یا کلاک ٹاور یہاں کی پہچان ہے۔
इस डिज़ाइन में लॉयलपुर का रकबा 110 एकड़ था, लेकिन आबादी में इजाफे के साथ ही 8 बाज़ारों के बाहर भी रिहायशी इलाकों के लिए जगह का तयन किया गया। पूरे पंजाब से यहाँ नई आबादकारी शुरू हुई। इसके दो अहम रिहायशी इलाके टिकलसपुरा और गुरु नानकपुरा हैं। पंजाब की तारीख से निकल के अब हम फैसलाबाद की हिस्ट्री में आए हैं कि इसके दो अहम रिहायशी इलाके टिकलसपुरा और गुरु नानकपुरा हैं, जिनमें सिखों और हिंदुओं की अक्सरियत थी और आबादी के तनासुब के हिसाब से यहाँ मुसलमानों की तादाद 15% और हिंदुओं और सिखों की तादाद 85% थी। और ये सब यानी हिंदू, मुसलमान और सिख क्या में पाकिस्तान पर बाहमी तौर पर रिहाइश पजीर थे। यहाँ ये भी बात अहम है कि क्या में पाकिस्तान से लेकर 1971 तक लायलपुर की शोहरत एक बड़े गांव जैसी थी, और हमने सुना भी यही है कि इस शहर को ज़्यादातर गांव से आने वाले लोगों ने आबाद। लेकिन सदर पाकिस्तान अयूब ख़ान और वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर को एक बिल्कुल ही नई जिद्दत से हम आहंग कर दिया और इसको टेक्सटाइल के सनती इनकलाब से नवाजा। यानी इस शहर की तारीख़ में जहाँ बहुत से लोगों का नाम है, वहाँ पर सबसे पहले मिस्टर लॉयल का आता है और उसके बाद जो है हमारे इन दोनों सरबराहान का है। मिस्टर लॉयल ने इन्हें ज़राती फैसलाबाद को और पंजाब को ज़राती जो निज़ाम है उससे मुतारिफ़ कराया, और हमारे इन सरबराहान ने इसको टेक्सटाइल के सनती इनकलाब से नवाजा। अच्छा, आगे जाने से पहले बड़ी अहम चीज़ों का जिक्र करने वाली हूँ मैं, और वो हैं इसके नाम। और उसके लिए मैंने बहुत अच्छा नाम चुना था और वो था गुमशुदा दस्तक। यानी फैसलाबाद की अपनी गुमशुदा तारीख में सबसे पहले अगर जिक्र किया जाए तो वो शहर के गुमशुदा नाम है, जो कि किसी ख़जाने से कम नहीं। अब अगर हम माजी पर नज़र डालें तो शहर के मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ नामों से दस्तक दी गई, और मज़े की बात यह है कि हर नाम की अपनी एक ख़ासियत, अपनी एक पहचान और वजह है कि कोई भी नाम किस निस्बत से रखा गया, या ये कि उस वक़्त उस नाम को रखने की वजह क्या थी। काबिल अफ़सोस बात ये है इस सिलसिले में कि शायद इसकी तफसील ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, या जो हमारे आबाओ अजदाद थे उन्हें पता होगा, और पता नहीं क्यों हम अपनी ही जनरेशन को अपनी तारीख़ से कभी भी सही तरह से नहीं जोड़ सके। इलामा इकबाल का शेर है जिसका मतलब ऐसे तो कुछ और है, मगर मैंने इसको यूँ इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, दिखा दे तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तो, दौड़ पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम तो। इस शहर के मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ अदवार में कुछ इस तरह से रहे थे। पक्का माड़ी, जिसे बाद में पक्की माड़ी भी कहा गया, सांदलबार, लॉयलपुर, फैसलाबाद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनचेस्टर। पक्का माड़ी ये इलाका जो है वो शहर बनने से बहुत पहले 1890 के लगभग मौजूदा मोहल्ला तारिकाबाद के करीब सबसे कदीम बस्ती का नाम है। यहाँ पर बाबा नूर शाह वली का मज़ार भी है। ये अभी हमने पता पूछा है बाबा नूर शाह वली के मज़ार का। ये सारा इलाका जो है उस वक्त पक्का माड़ी या पक्की माड़ी कहलाता था, और यहाँ पर बाबा नूर शाह वली का सालों साल से कायम है, मौजूद है अपनी जगह। और ये अब हम यहाँ पहुँच गए हैं जी, और इंशाल्लाह आपको इसके अंदर से भी दिखाएंगे। ये जी बाजार के बाहर की दुनिया है, और ये फूलों वाले हैं, लेके ही जाएंगे हम अंदर। में लेफ्टिनेंट
گورنر مسٹر جیمز لوئل نے لاہور سے جھنگ شہر کی طرف سفر کرتے ہوئے تحصیل چنیوٹ میں شامل ساندل آباد کے بے آباد مگر سرسبز و شاداب علاقے میں پکی ماڑی کے گاؤں میں پڑاؤ کیا. یعنی وہ جھنگ شہر کی طرف سفر کر رہے تھے اور اس وقت اس کی تحصیل جو تھی وہ چنیوٹ تھی، مگر وہ علاقہ بالکل سرسبز و شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ بے آباد بھی تھا. اور وہاں کا جو ایک پکی ماڑی گاؤں تھا وہاں پر مسٹر لوئل نے قیام کیا. ان کے ساتھ ایک نوجوان انجینئر کیپٹن ینگ بھی ان کے ساتھ ہی تھا، پھوم ینگ. جیمز لوئل نے پکی ماڑی میں چند روز قیام کے دوران گھوڑوں پر سوار ہو کر پکی ماڑی کے چاروں اطراف کئی میل تک سفر کر کے اس علاقے کو دیکھا تاکہ آنے والے دنوں میں شہر کے لیے پلاننگ ہو سکے. پھر آگے آ جاتا ہے اس کے دوسرے نام میں ساندل بار. ساندل بار صوبہ پنجاب پاکستان کا ایک خطہ ہے جو راوی اور چناب کے درمیان میں واقع ہے. یہ خطہ 80 کلومیٹر چوڑائی مغرب سے مشرق اور 40 کلومیٹر شمال سے جنوب پر مشتمل ہے. اس کا زیادہ تر حصہ ضلع جھنگ میں واقع تھا، لیکن موجودہ دور میں یہ خطہ فیصل آباد جھنگ اور ٹوبا ٹیک سنگھ پر مشتمل ہے. یعنی اس وقت تو وہ مکمل ہی ساندل بار کہلاتا تھا، مگر اب یہ اس طرح سے شہروں پر مشتمل ہے. ساندل بار اصل میں پنجابی قبائل کا ایک وسیع علاقہ تھا جو ایک ثقافت اور زبان استعمال کرتے تھے، ایک ہی ثقافت، اور آپس میں رشتہ دار بھی تھے. موجودہ دور میں ساندل بار میں جھنگ، فیصل آباد، ٹوبا ٹیک سنگھ، پیر محل، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، حافظ آباد اور شیخو پورہ کے اضلاع شامل ہیں. ساندل بار کی وجہ تسمیہ تھی مقامی، یعنی بار جو ہے وہ مقامی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایسے گھنے جنگلات کے ہیں جہاں نہری نظام دستیاب نہیں ہوتا. یہ بار ساندل کے نام کی وجہ سے ساندل بار کہلانے لگا. لفظ ساندل بار کے حوالے سے 3 مختلف روایات پائی جاتی ہیں. نمبر 1 ہے جی ساندل پنجابی رہنما دلہ پٹی کے دادا بجلی خان عرف ساندل تسلیم کیے جاتے تھے. شاہ کوٹ کی پہاڑیوں کے ڈاکو سردار کا نام بھی ساندل تھا. مقامی جنگل کے چوڑوں کے سردار کا نام بھی چوڑ خان عرف ساندل تھا. ان 3 میں سے کسی ایک کے نام پر یہ علاقہ مشہور ہوا تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے نام کے بعد ان 3 میں سے کسی ایک کے نام پر یعنی یہ علاقہ مشہور ہوا. اس سے آگے بڑھتے ہوئے نام کے بعد اہم چیز پرسنالٹی ہوتی ہے، اور وہ ہیں سب سے پہلے نمبر پر مسٹر لوئل. جیسا کہ میں نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ فیصل آباد کو آباد کرنے میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے، تو اس کے لیے ہم مسٹر لوئل کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں. سر جیمز لوئل ایک ایسا کردار ہے جس کے ذکر کے بغیر ہمارے پنجاب کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. یہی وہ کردار ہے جس نے پورے پنجاب کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور اس منصوبے کو ٹرپل پروجیکٹ کا نام دیا گیا اور پھر مسٹر لوئل کے نام پر لوئل پور کا نام رکھا گیا. ان کا ایک مختصر تعارف یہ ہے کہ سر جیمز لوئل کا پورا نام سر جیمز براڈ ووڈ لوئل تھا. وہ انڈین سول سروس میں ایڈمنسٹریٹر تھے اور 1887 سے لے کر 1892 تک لیفٹیننٹ گورنر آف پنجاب مقرر رہے. بیک گراؤنڈ میں وہ الفریڈ لوئل کے بیٹے تھے. ان کی والدہ کا نام میری ڈومنٹ تھا. وہ الفریڈ لوئل کے بیٹے تھے. ان کی والدہ کا نام میری ڈومنٹ تھا. بڑے بھائی کا نام الفریڈ کامن تھا اور انکل کا نام ولیم راب لوئل تھا جو کنٹریبیوری کے ڈین تھے. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیئرمین تھے. جب ان کا کیریئر کا آغاز ہوا تو سر جیمز نے 1857 میں بنگال سروس کو جوائن کیا. اسی سال انڈیا پہنچ کر انہوں نے 1859 کے آخر تک پنجاب کمیشن کی خدمات انجام دیتے ہوئے پنجاب کے فائنینشیل کمشنر بھی رہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کے سب سے پہلے وائس چانسلر تھے. یہ عہدہ اکتوبر 1882 میں سنبھالا. 1883 سے لے کر 87 کے درمیان مسٹر لوئل نے جنوبی انڈیا میں خدمات انجام دیں اور رہائش میسور میں اختیار کی تھی. میسور میں اس وقت آندھرا پردیش، کارٹیکا، کیرالا، تامل ناڈو اور تلنگانہ کے علاوہ رگ کے چیف کمشنر بھی رہے. وہ 1887 سے لے کر 92 تک لیفٹیننٹ آف گورنر پنجاب رہے.
وہ 1888 میں نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر آف دی اسٹار آف انڈیا رہے۔ 5 مارچ 1892 کو خالصہ کالج کی بنیاد رکھی۔ یہ بھی ایک بات ان کے کردار میں انتہائی اہم تھی کہ خالصہ کالج کی انہوں نے ہی بنیاد رکھی۔ مسٹر لائل نے ایسے لوگوں کی بات بھی نہیں مانی اس ٹائم پر کہ جو یہ چاہتے تھے کہ ان کے اعزاز میں اس کالج کا نام رکھنا چاہیے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اس کالج کی نہ صرف بنیاد میں شامل تھے بلکہ اس کی ترقی میں بھی شامل تھے۔ اور وہ چیز جس کے لیے انہیں بہت اہم جانا جاتا ہے وہ ہے کینال کالونیز، کہ وہ کیوں بنائی گئی۔ 1892 میں مسٹر لائل نے ایک ایسی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا جو کہ ٹرپل پروجیکٹ کے نام سے جانا گیا۔ ایک ایسا بڑا منصوبہ جس میں 60 ایکڑ رقبے کو نہری نظام کے ذریعے سیراب کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کی حیثیت سے مسٹر لائل نے فیصل آباد کا جدید نقشہ بنایا، یعنی مسٹر لائل نے فیصل آباد کا جدید نقشہ بنایا جو کہ برٹش انڈیا کا سب سے بڑا منصوبہ تھا، جس میں چناب کالونی کو ہیڈ کوارٹر بنایا گیا اور بعد میں ان کے اعزاز میں ہی لائل پور کا نام رکھا گیا اور بعد میں پھر اسے ڈسٹرکٹ کا درجہ بھی دیا گیا۔ اس وقت سکرین پر آپ لوگوں کو جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ اسی پروجیکٹ کی ہے، جس میں آپ کو ایک بڑے نہری نظام کا واضح منصوبہ نظر آ رہا ہوگا، اور جس میں اس نہری نظام کی کالونیز، سال، دواب کا نام، ڈسٹرکٹ اور ایریاز شامل ہیں۔ پھر بھی ایک دفعہ میں آپ کو ان علاقوں کے نام بتا دیتی ہوں کہ کینال کالونیز میں کیا شامل تھا۔ اس میں سدنائی تھا، سہاگ پارا تھا، چناب تھا، اور چونیا، جہلم، لوئر باری دواب، اپر چناب، اپر جہلم اور نیلی بار۔ سدنائی میں جو باری دواب میں شامل تھا اور اس میں ملتان تھا۔ پھر سہاگ پارا میں منٹ گومری شامل تھا۔ چناب میں گجرانوالہ، جھنگ، لوئل پور، لاہور اور شیخوپورہ شامل تھا۔ چونیا میں لاہور شامل تھا۔ جہلم میں چج دواب میں شاہ پور اور جھنگ شامل تھا۔ لوئر باری دواب میں منٹ گومری اور ملتان شامل تھا۔ اپر چناب یعنی جو رچنا دواب بھی ہے میں گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخوپورہ شامل تھا۔ اپر جہلم جس میں چچ دواب ہے وہ گجرات شامل تھا، اور نیلی باری دواب میں منٹ گومری اور ملتان شامل تھے۔ یہ نہری نظام کا وہ سسٹم ہے جو ویسے تو ہم کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، مگر اس سلسلے میں مسٹر لائل کے کردار کے بارے میں بھی جاننا ضروری تھا، اور یہ مزید سلسلہ آگے چلے گا کہ اس شہر کی تاریخ میں کون کون لوگ شامل تھے، جو میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یہاں تک انہی کا ذکر شامل تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش بھی پسند آئے گی۔ سر جیمز لائل کی وفات 1964 دسمبر میں ایسٹ اینڈ کینٹ میں ہوئی، جنہیں لوکل چرچ کے صحن میں دفنایا گیا۔ بہرحال یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مسٹر لائل نے ایک جنگل یا ویران زمین کو زراعتی اور زرخیز زمین میں بدل دیا۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے نہری نظام متعارف کروایا جس کو دریاؤں کے ذریعے سیراب کیا گیا، اور آج ہم اسی ایک سوچ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کی ایک یادگار بھی فیصل آباد میں موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کم از کم مجھے اس کے بارے میں اب پتہ چلا کہ یہ گمٹی ہمارے یہاں کیوں موجود ہے، جس کی آپ اس وقت سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بھی جان کر اچھا لگا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔